अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म के एक और मुआविन ख़ुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी ही एक इत्तेहादी जमात के साथ बरसरे पैकार कर दिया, तू तकार करवा दी, लड़ाई करवा दी। और ये मुआविन ख़ुसूसी वो हैं जो अभी चंद रोज़ पहले यानी कि तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले ही PTI में शामिल हुए हैं। सिंध की शख्सियत हैं, मेरा इशारा है अरबाब गुलाम रहीम साहब की तरफ, जो अभी वज़ीर-ए-आज़म ने उनको मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर किया है। और इनकी वजह से PTI की एक और इत्तेहादी जमात GDA नाराज़ हो गई है। और इसी खिफ़त को मिटाने के लिए इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले जो साबिक़ स्पीकर हैं नेशनल असम्बली की और GDA की जो अहम रहनुमा है फहमीदा मिर्ज़ा, उनको ना सिर्फ खरी खरी सुना दी बल्कि उस मौके पे सुनाई जब वहाँ पर अच्छे खासे सरकारी अफसरान, पॉलिटिकल फिगर्स भी मौजूद थे। और इस रगड़े का शिकार हो गए असद उमर साहब भी। आपको याद है कि कुछ अरसा पहले जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब ने असद उमर साहब की ये ड्यूटी लगाई थी कि जनाब आप जाएँ सिंध और वहाँ पर जाके जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं GDA और दीगर जो MQM वगैरह, इनके साथ मिलकर जो तरक्याती मंसूबे हैं इनसे वो तरक्याती स्कीमें लें ताकि हम उनको बजट में शामिल कर सकें और उसके बाद फिर ये अपने हलके के अंदर वो तरक्याती काम करा सकें। इस चक्कर के अंदर साबिक़ स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, जो GDA की रहनुमा भी हैं, उन्होंने अपने हलके में 8 मंसूबे मंजूर करवा लिए असद उमर साहब से। वो सिर्फ एक नेशनल असम्बली का हलका है जिसके अंदर 8 मंसूबे मंजूर कराए गए और अच्छी खासी मालियत के ये मंसूबे उन्होंने मुकम्मल कराए। और जब ये इतला अरबाब रहीम साहब की तरफ से पहुंचती है इमरान खान साहब की तरफ, तो फिर इमरान खान साहब को उन्होंने जिस तमहीद के साथ और जितनी कासालेसी करके सुनाई होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अरबाब गुलाम रहीम साहब वो शख्सियत हैं जो मुशर्रफ दौर के अंदर ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहे हैं सिंध के, बल्कि अच्छे खासे मुतनाज़ भी रहे हैं अपने रवैये की वजह से। और जिस वक्त उन्होंने मुशर्रफ दौर के बाद अपनी सूबाई असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाया था, उसी वक्त उससे पहले ही दिन जब वो हल्फ लेके बाहर निकल रहे थे उनको जूता पड़ गया था। और वो जूता जो है वो आज तक उनका पीछा वैसे ही वैसे कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सिंध के अंदर कुछ ज़्यादा काबिल कबूल सियासी शख्सियत नहीं है। बल्कि अभी रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल देखी होगी जब मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर अरबाब गुलाम रहीम साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक सिंधी जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा जिस पर उन्होंने कैमरों के सामने यानी मीडिया की मौजूदगी में उस रिपोर्टर को एक थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक हंगामा शुरू हो गया था। खैर, इस जो GDA की पॉलिटिक्स है इसमें अरबाब रहीम साहब अपने आप को फिट इन महसूस नहीं कर रहे और GDA भी अरबाब रहीम साहब की वजह से ये समझ रही है कि इमरान खान ने उनके ऊपर एक जासूस बिठा दिया है जो सिंध के अंदर जिस किस्म की भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी वो इमरान खान साहब को ब्रीफ करेंगे। अब चूँकि इमरान खान साहब ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने सिंध को और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से टारगेट बनाना है, लिहाजा वो तमाम का उनका जो तकिया है वो लियाकत जतोई जैसी पॉलिटिकल शख्सियात पर नहीं बल्कि उनका तकिया है अरबाब गुलाम रहीम साहब की तरफ। और उनकी वजह से ही वो कुछ बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्टिव भी हमें नज़र आते हैं। लिहाजा जब ये मामला उन तक पहुँचता है तो वो असद उमर और फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, ये 8 मनसूबों का क्या चक्कर है और क्या वजह है जो सिंध में आपके हलके के अंदर जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इसके ऊपर इतनी तनकीद हो रही है। जिस पर फहमीदा मिर्ज़ा ज़रा हैरान होती हैं, वो कहती हैं जी आपको किसने बताया कि मेरे हलके में 8 मनसूबे बन रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये तो तमाम डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं चीज़ें और ये मुझ तक पहुँची हैं कि ये 8 मनसूबे आपने बनवाए हैं। और यहाँ पर भी मेरे पास ये इतलात पहुँची हैं कि इन मनसूबों के अंदर आपने कुछ अपने मनपसंद जो ठेकेदार वगैरह हैं इनकी कोई इसके ज़रिए कुछ आप ये वाले मंसूबों को मुकम्मल कर रहे हैं। तो जिस पर उन्होंने कुछ उनको जवाब शवाब दिया, लेकिन इमरान खान साहब इस हद तक बरम हुए कि उन्होंने रोल के रख दिया GDA की एक अहम सरकर्दा शख्सियत को और उसके साथ साथ उस लपेट में असद उमर साहब भी आ गए। अब जो सूरत हाल बनी वो बड़ी पेचीदा बन गई क्योंकि एक जानिब असद उमर साहब हैं जो उनके बहुत ज़्यादा चहीते हैं और ख़ुद काबीना के अरकान असद उमर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ना सिर्फ इख्तियारात इस्तेमाल कर लेते हैं बल्कि इन्होंने हमें भी आगे लगा के रखा हुआ है, दौड़ा के मरवा देते हैं। कोई एक इनको प्रोजेक्ट भेजें तो ये चूँकि वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के लिहाज उसके अंदर इतने कीड़े निकालते हैं कि वो प्रोजेक्ट अमूमन फ़ाइलों
گھنٹوں کے اندر ہی دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ وزارتیں آپ کو پتہ ہے سرکاری کام میں اتنا زیادہ لوگ پیچھا نہیں کرتے پروجیکٹس کے۔ دوسری جانب جو جی ڈی اے ہے وہ اب اس وجہ سے ناراض ہے کہ ارباب غلام رحیم صاحب سیاست میں ان ہو گئے ہیں، اور ارباب غلام رحیم صاحب اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ان کو سندھ کے اندر اس طریقے سے سپیس نہیں مل رہی کام کرنے کی، کیونکہ جی ڈی اے ان کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب آئیں اور وہ جو سرکردہ شخصیات جو انہوں نے توڑی ہوں وہ پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت کا اعلان کرائیں۔ لیکن جی ڈی اے ہر جگہ پر، آپ کو پتہ ہے لوکل پالیٹکس کے اندر یہ جو میل ملاپ ہے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس لوکل پالیٹکس کے چکر کے اندر جو جی ڈی اے ہے اس نے اپنی گرپ تھوڑی سی وہاں پہ قائم رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ارباب رحیم صاحب کامیاب نہیں ہو رہے، اور یہ چپکلش جو ہے یہ ایک نئے سیاسی تنازع کی بنیاد بنتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اب ایک جانب تو عمران خان صاحب 8 منصوبوں کے اوپر اتنے زیادہ جو ہیں غصے میں آ جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب آج ہی خبریں چل رہی ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب کے ایک اور اتحادی یعنی پی ایم ایل کیو کے منسٹر برائے ہاؤسنگ، ان کی طرف سے اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں قرعہ اندازی کرائی گئی ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم کے 2 معاون خصوصی، اعلیٰ ججز اور بیوروکریٹس کے نام آئے ہیں، بلکہ ایک سابق جج اور ان کی اہلیہ کا نام بھی آیا ہے کہ انہوں نے یہ جو پلاٹس ہیں یہ حاصل کیے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ خاصے نام موجود ہیں، میں ڈاکٹر وقار مسعود ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اقتصادیات ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ایک اور معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر شہزاد ارباب، ان کا بھی پلاٹ نکلا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے یہ شہزاد ارباب صاحب وہی شخصیت ہیں جب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا پھڈا ہوا تھا سب سے پہلے انیشلی، تو جن شخصیات کو گورنمنٹ کے نیٹ ورک سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ ان کا تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، ان میں یہ ارباب شہزاد بھی شامل تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ جو شہزاد ارباب صاحب ہیں یہ واپس آ گئے اپنی پوزیشن پر، اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خیر اس کے اندر چونکہ اب بہت زیادہ عدالتی شخصیات بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، بلکہ وہ بیوروکریٹس بھی ہیں جو حاضر سرورس بھی ہیں، بلکہ وہ بیوروکریٹس بھی ہیں جو اس وقت ریٹائر ہوئے ہیں، بلکہ ریٹائر ہوئے ان میں مدت گزر چکی ہے۔ اس میں اوریہ مقبول جان صاحب بھی شامل ہیں جو سابق سیکٹری اطلاعات رہ چکے ہیں پنجاب کے، اس کے علاوہ مختلف گورنمنٹ پوزیشنز کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور آج کل ایک اخبار کے اندر کالم بھی لکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی وہ نمودار ہوتے ہیں۔ خیر یہ وہ عمران خان صاحب کے قول و فعل اور جس طریقے سے ان میں تضاد ہے یہ بالکل اسی کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ قرعہ اندازی کے مطابق اس قرعہ اندازی کے بعد جو 4500 کے قریب لوگوں کے نام نکلے تو اس پر سوشل میڈیا پر ایک بحث چل پڑی ہے، اور سوشل میڈیا اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کر رہا ہے، بے شمار چیزیں اس کے حوالے سے اس کو ڈسکشن میں لے کے آ رہا ہے۔ بلکہ ایک ٹویٹ میں نے دیکھا تھا اس میں یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ قرعہ اندازی بالکل ویسی ہے جیسی عمران خان صاحب نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے کرتے ہیں، جن 7-8 لوگوں کے وہ نام نکالتے ہیں قرعہ اندازی کے ذریعے، اس کو کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی وہ کر کے بٹن دباتے ہیں اور پھر 7-8 لوگوں کے نام نکلتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں افراد نے اپلائی کیا ہوتا ہے، لیکن صرف انہی 8 لوگوں کے نام نکلتے ہیں اس قرعہ اندازی میں جو اس تقریب کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ فوری طور پر عمران خان صاحب سے وہ سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بالکل ویسی ہی قرعہ اندازی ہے جس قسم کی قرعہ اندازی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے عمران خان صاحب کرواتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ٹویٹ میں نے دیکھا تھا وہ بڑا دلچسپ تھا، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جس قسم کی یہ کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی ہوئی ہے، اگر ایسی ہی الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو ہم نتائج کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، اور اس لٹمس ٹیسٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں پر ٹیکنالوجی سرکاری استعمال میں رہے گی وہاں پر ہر حوالے سے گڑبڑ بھی ہوتی رہے گی، اور وہ گڑبڑ آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور یقینی طور پر یہ جو پروجیکٹس جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں اور یہ جس قسم کی قرعہ اندازیاں کر رہے ہیں، یقینی طور پر یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس اچیومنٹ کو ان کو اپنی اس تقریب کے اندر بھی اجاگر کرنا چاہیے جو وہ کنونشن سینٹر میں منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب اپنی 3 سال کی حکومتی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، اس کو اجاگر کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ طوفان میں گھری ہوئی جو ملکی معیشت کی جو کشتی تھی، یہ جو ملک جو مجدھار میں پھنسا ہوا تھا، جس کو نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اور دیگر ان سے پہلے جو پاکستان پر حکمران رہے ہیں وہ مجدھار میں چھوڑ کے چلے گئے تھے،
میں کس طریقے سے اس کو باہر نکال کے لایا ہوں، اور یہ انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ کنونشن سینٹر میں ایک تقریب کریں گے، اور میرا خیال ہے جلد آپ کو شہباز گل صاحب کا کوئی ٹویٹ سامنے آ جائے گا، ان قریب ہی، شاید 1-2-3 گھنٹے کے اندر وہ آ جائے، جس کے اندر وہ حتمی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں، کیونکہ وہ بھی ہر وقت موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں کب یہ چیزیں اجاگر کرتا رہوں اور سامنے لے کے آؤں. اور کیونکہ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکومت ہے یہ ہر طرف مارو مار پہ رہتی ہے، لیکن جو 3 سالہ کارکردگی وہ پیش کریں گے، میرے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کارکردگی پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہم کارکردگی کا جائزہ لیں عوامی سطح پر لوگوں سے پوچھیں تو کارکردگی ہمیں کچھ اس قسم کی ان کو نظر آئے گی کہ یہ جو ڈالر ہے 120 روپے سے بڑھ کر 162 روپے کا ہو گیا، یعنی پاکستانی کرنسی ان 3 سال میں 40% ڈی ویلیو ہوئی. آٹے کی قیمت جو آج سے 3 سال پہلے 35 روپے تھی وہ بڑھ کر اب 70 روپے ہو گئی، یعنی اس کی قیمت میں بھی 100% اضافہ ہوا. بجلی کا یونٹ پہلے 8 روپے تھا، پھر 16 روپے ہوا، اب 21 روپے ہو گیا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی سلیب متعارف کرائی جا رہی ہے اور 200 یونٹس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ لائف لائن ہمارے صارفین ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ جو سبسڈی گورنمنٹ دے چکی ہے بجلی کے اوپر وہ بھی ان تمام صارفین سے واپس کلیکٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نیپرا کو اس کی پرپوزل، نئی سلیب کی پرپوزل نیپرا کے حوالے کر دی گئی، جس کو دیکھ کے خود چیئرمین نیپرا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب صحیح معنوں میں عوام کی چیخیں نکلیں گی. یہ بھی یقینی طور پر عمران صاحب کی حکومت کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. پیٹرول 120 روپے لیٹر اس وقت پاکستان میں ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر فروخت ہو رہا ہے. ایل پی جی جو ایک عام ضرورت کی چیز ہے، جہاں پہ گیس اس وقت اویلیبل نہیں ہے وہ لوگ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں، تو گرمیوں کے اندر عمومی طور پر ایل پی جی کی قیمت تقریباً 60-70 روپے کلو ہوتی تھی، اور سردیوں میں جب ایکسٹریم سردی پہنچ جاتی تھی تو یہ تقریباً 130 روپے کلو کے لگ بھگ ہوتی تھی. لیکن یہ واحد حکومت ہے جس کے دور میں گرمیوں کے اندر یعنی آج کل کے موسم میں ایل پی جی 170 سے 180 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. اور یہ تمام جو اعداد و شمار ہیں یہ آج سے ٹھیک 4 دن پہلے اسٹیٹسٹیکل ڈویژن آف پاکستان نے خود جاری کیے ہیں. یہ میں نے وہاں سے یہ اعداد و شمار لے کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نہ صرف یہ بلکہ خود عمران خان صاحب کے حکومت کی طرف سے اس بجٹ سے پہلے جاری کیے جانے والے اکنامک سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق صرف اس 1 سال میں 1,28,00,000 افراد 1,28,00,000 افراد بے روزگار ہو گئے. یعنی وہ 1 سال کے اندر جو بے روزگاری ہے اس میں اس حد تک اضافہ ہوا جس کا خود اعتراف کرنا پڑا حکومتی اکابرین کو. یہ اسٹیٹسٹیکل یہ جو اکنامک سروے رپورٹ ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غربت کی لکیر ہے جس کو ہم پاورٹی لائن کہتے ہیں اس کے نیچے بھی مزید 1 کروڑ افراد آ گئے. تو یقینی طور پر اس کو بھی اگر کارکردگی میں تصور کیا جائے تو، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ صرف موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ سے براہ راست ریلیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بہت ساری چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں، ہم خارجہ پالیسی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم داخلہ پالیسی کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس وقت اپنی سفارتکاری کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی خارجہ تنہائی کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو خود حکومتی فیصلوں کے ذریعے قوم کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اس کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں. بھی چند دن پہلے ایل این جی کے حوالے سے ایک رپورٹ خود گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی گئی، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ صرف 1 سال کے اندر ایل این جی کو امپورٹ کرنے کے حوالے سے دیر سے فیصلے کرنے پر پاکستانی قوم کو 160 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ بھی کارکردگی ہے. لیکن یقینی طور پر عمران خان صاحب یہ اب جو گمکس ہیں یہ سیکھ چکے ہیں، اور یقینی طور پر وہ اپنی جب کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے کنونشن سینٹر کے اندر بڑی دھوم دھام سے، تو یقینی طور پر یہ جو نکات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. وہ اب اس کو بھی گھمائیں گے. وہ یہ کہیں گے چونکہ اب گاڑیاں ہم نے اس سال 28,000 گاڑیاں چونکہ ہم نے بیچی ہیں، لہٰذا پاکستان بہت اچھا ترقی کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گاڑیاں خریدتا کون ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ بھی شہباز گل صاحب کا ٹویٹ تھا کہ اس سال موٹر سائیکلوں کی فروخت میں بھی ریکارڈ اضافہ کیا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غریب آدمی جو متوسط طبقہ ہے وہ موٹر سائیکلیں خرید رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ڈیٹا بھی شیئر کرنا چاہیے تھا جو یہ بتاتا کہ اس سال ملک کے اندر کتنی موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں اور کس کی وجہ سے لوگوں کو ادھار اٹھا کر یا قسطوں پر جا کر یہ موٹر سائیکلیں لینی پڑیں، تاکہ کمپیریزن تو پراپرلی کیا جائے. لیکن یہ چونکہ کارکردگی کے اندر آئیں گے لہٰذا
لہٰذا یہ اس کا کسی کے حوالے سے ذکر نہیں کیا جائے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی کارکردگی رپورٹ پر کتنے دن تک ہم ڈھول بجائیں گے, بغلیں بجائیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے. آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.